अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में आजकल बात हो रही है कुछ मसाइल के हवाले से, मौशी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हुई है। पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल जी, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पूरी दुनिया को दरपेश है वो कोरोना वायरस है और पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर इस बारे में प्रोग्राम में बात भी कर रहे हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस वक्त पहले से ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मौसम में तब्दीली ज़रूर हुई है और यही वजह हो सकती है कि इसकी वजह से केसेस में इजाफा हो रहा हो। तो इस वक्त बताया ये जा रहा है कि आपने पहले से ज़्यादा एहतियात रखनी है और पहले जैसे कोशिशें आपने की हैं उससे ज़्यादा कोशिशें अब आपको करने की ज़रूरत है। और इसी मुनासबत से प्रोग्राम में गुफ्तगू भी की और आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं सियासी सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर जो मौशी सूरत हाल के हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। तो आज भी सिलसिला जारी रहेगा। आज भी बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हम बड़ी खुलकर तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पे जो मौशी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं और जो इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है। तो हमारे बड़े ख़ास हैं जी, बड़े खुल के बात करते हैं, बड़ी साफ़ बात करते हैं। बड़ी तनकीद का निशाना इस वजह से बनाया भी जाता है कि यहाँ पाकिस्तान में जो भी खुलकर बात करता है वो लोगों के निशाने पर होता है। तो जनाब आज उनसे बिल्कुल खुलकर बात होगी। मुबशर मीर साहब हमारे मेहमान हैं आज, तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार है, कॉलमिस्ट हैं और इसके अलावा माशाल्लाह बड़ी खिदमात हैं। मीर साहब, ये अभी बड़ी लंबी तमहीद बांधी, पाकिस्तान में जो भी खुलकर बात करता है बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आप तो काफ़ी अरसे से ज़द में है जी, सारे इदारों का आपने निशाना बनाया है और लोग इस बारे में काफ़ी अब मुतमईन भी हैं। शऊर और आगही एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोगों को इल्म ना हो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर कोई इदारा ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो उसकी वजह क्या है और हमारा क्या राइट है बहैसियत पाकिस्तानी एक शहरी कि हम इदारों की बेहतरी के लिए कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि सारा का सारा हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो नहीं हो सकती कि वो बैठ के तमाम चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी करती फिरे। कुछ हमारी भी अपनी ज़िम्मेदारी है। चंद एक की निशानदेही आपने कर दी है, तो आगे मामला किस तरफ जा रहे हैं, बाकी इदारों को कैसे ठीक किया जाएगा, ये समझा दें ज़रा। अच्छा, एक चीज़ है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा बड़े डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो छेड़ते हैं। एक चीज़ है कि देखें, इसको अगर आप ये देखें कि एक ट्रायंगल है ना, कि ये एक सिटीज़न है जो लाज़िम वलज़ूम है, जिसके बगैर इंसान के बगैर कुछ नहीं है, तो वो मिलके एक मुआशरा बनाते हैं। ऐसा ही तो सोसाइटी होगी, मुआशरा आ गया, और फिर उसकी जो एक अभी फॉर्मेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो है स्टेट। यस, ठीक है, रियासतों में अब हम पूरी दुनिया जो है वो तकसीम है, तो 200 से ऊपर रियासतें हैं। ठीक, तो सिटीज़न आ गया, सोसाइटी आ गई और स्टेट आ गई। बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों का जो है एक ताल्लुक आपस में तो अब क्या है कि कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी एज ए इंडिविजुअल, एज ए शहरी मेरी है, आपकी है, सबकी है। ठीक, इस तरह जब हम इकट्ठे मिल के रहते हैं तो एक हमारी एक जिम्मेदारी, मुश्तरका जिम्मेदारी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ऊपर जो रियासत है कुछ जिम्मेदारियां उसकी हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां। बिल्कुल ठीक है। तो एक बात चीज़ें ऐसी हैं कि उसने करनी है और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक आना है। कुछ चीज़ें हैं कि वो हमने भी करनी है। बिल्कुल ठीक है। हम बहुत से ऐसे मुआशरे जो हमारी ऑब्जर्वेशन में हैं जिन्हें दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड कह देती है, ठीक है, हम तीसरी दुनिया तो वो क्या है कि वहाँ पे अवेयरनेस लेवल कुछ मुआशरों में इतना ज़्यादा हो गया है कि वो नहीं सोचते कि गवर्नमेंट एक्शन लेगी या नहीं लेगी, लेकिन उनका अमल जो है वो गवर्नमेंट को मजबूर कर देता है कि एक्शन ले। बिल्कुल ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ने तो एक कानून बनाया और प्रैक्टिस किसने करना है? प्रैक्टिस शहरियों ने करवाना है। तो बहुत अच्छी बात। वो जो चीज़ है ना, वो हमारी जो है ना, वो थोड़ी सी मजबूरियाँ, मफादात और हमारा आपस में एक जो मुआशरे के अंदर हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात, सलाम दुआ, पब्लिक रिलेशनिंग कहीं पे हमें रोक देती है। लेकिन एक होता है कि जब प्रिंसिपल्स हैं उन पे तो आपको समझौता नहीं करना, खा आपका बहुत ही करीबी क्यों ना हो। ठीक है ना। अब जैसे होता है कि आपने देखा हो कि आप अदालतों में जाएं तो गवाहियों का एक अजीब गरीब निज़ाम है, जेन्युइन गवाहियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, अभी एक वाक़या हुआ था, मैं उस पर ज़रा थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, जो मज़ार कायद पे हुआ था। बिल्कुल। तो मज़ार कायद पे हुआ तो आपने देखा कि एक FIR कटी और उसके ऊपर फिर उस पर अमल दरामद जिस तरह हुआ, फिर उस पर एक शोर मचा। ऐसा ही है। मेरा एक सवाल है, क्या पाकिस्तान में FIR कटने से पहले तहकीक होती है? बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं होती है।
تو میں آج یہاں بیٹھا ہوں, آپ میرے خلاف FIR گلگت میں کروا سکتے ہیں, گوادر میں کروا سکتے ہیں, میں گیا بھی نہیں ہوں پھر بھی کروا سکتے ہیں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے پھر بھی کروا سکتے ہیں. اور پاکستان میں ایسی FIR کٹی ہیں کہ بندہ پاکستان سے باہر ہے اور اس کا نام FIR میں درج ہے. تو یہ ہمارا, یہ اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے کہ ہم نے آواز اٹھانی ہے, معاشرے نے مل کے آواز اٹھانی ہے, اور ریاست کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ جس وقت ایک قانون سازی ہوتی ہے یا آئین آپ کو ایک دیتا ہے, سہولت دیتا ہے, آپ اس کو پریکٹس ہی نہیں کرتے. تو کہتے ہیں پاور کس کی ہوتی ہے؟ جو پاور کو ایکسرسائز کرتا ہے. تو اگر پاور کو ایکسرسائز نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. تو جو اصولی طور پر دیکھا جائے نا, جو آئین کی جو پاورز ہیں وہ یہ نہیں کہ کسی حکومت کی پاور ہیں وہ یا کسی خاص ادارے کی پاور ہیں, وہ پاور شہری کی ہیں. تو شہری کا ایک ماڈل ہے جو اس وقت ہمارے جو آئین جو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, اس میں سب سے بڑی جو ایک چیز ہے جس کو ہم نے ابھی پریکٹس کیا ہے اور کر رہے ہیں, وہ ہے کہ معلومات تک رسائی, جسے آرٹیکل 19A سے پہچانا جاتا ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن, جس کے تحت ایکٹ بنا ہے اور سارا وہ ہوا. اور آپ جس واقعے کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کا واقعہ, کہ جہاں پہ ممبران کی لسٹ حاصل کرنا ایک بالکل نارمل سی بات ہے کہ ممبران کون ہے اس کے بارے میں بتایا جائے. اور ایکٹ بھی آپ کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ اب تو اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنی ہے, ایکسیس دینی ہے آپ کو. اگر وہ نہیں دے رہے, اور وہاں پہ جو ہمارا جو کمیشن میں جو ہم نے رجوع کیا سندھ انفارمیشن کمیشن میں, تو وہاں پہ جو ادھر سے آرٹس کونسل سے جو موقف آیا جی کہ وہ ہم الیکشن سے پہلے دیتے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ آئین پاکستان سے ابو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, آئین جب ایک دے رہا ہے سہولت کہ جی آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ اپنے ممبر کو, شہری کو پرووائڈ کرنی ہے, تو وہ آپ کو کرنی چاہیے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں میں لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کسی لیٹر کے بارے میں, کسی آرڈر کے بارے میں, اور وہ بیچارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. ہاں, اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کو میرا خیال ہے کریں اور اس کی طرف جائیں, اور پھر اگر نہیں ملے آپ کو انفارمیشن تو پھر آپ کمیشن کو رجوع کریں. اس کے بھی SOPs بنے ہوئے ہیں جن کو فالو کریں گے تو آپ کو انفارمیشن. رولز آف بزنس جو ہوتے ہیں وہ اس کے ہیں, اور آہستہ کر کے امپلیمنٹ زیادہ اسی تو صورت میں دیکھیں ہم نے کیس کو ٹیک اپ کیا, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اتنے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کمیشن فعال ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کمیشن جو ہے کام بھی کر رہا ہے اور بڑے کسی دباؤ کے بغیر کام کر رہا ہے, اور انہوں نے اس پہ ایکشن لینا بھی شروع کیا. تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ شہری جو ہیں وہ اپنے حق کو جانتے ہوئے اس کو پھر پریکٹس کریں. اس کے لیے یہ نہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, بھائی کچھ نہیں ہوگا وہ تو بات کی بات ہے, لیکن جو ابھی چیز اویلیبل ہے, جو آپ کا حق بنتا ہے اس طرف جانا. اور پھر یہ بھی ہوگا, اگر فرض کرو کہ وہ کچھ نہیں ہوتا تو پھر ایکسپوز کون ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے, وہ سسٹم ایکسپوز ہوگا, یا وہ انٹیٹی ایکسپوز ہوگی جس کے بارے میں آپ گئے ہیں, اور اس کے بارے میں کویسچن پیدا ہوگا کہ یہاں پہ غلط پریکٹس ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو رائٹ ٹو انفارمیشن تو میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے, اور جتنے لوگ اس کو پریکٹس کریں گے اتنا. اب میں ایک چھوٹا سا اگزامپل اگر آپ کہیں تو ہمارے ایک جو تھے سینئر تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جب پڑھنے گئے تھے, US گئے تھے پڑھنے, تو معاشرے کی بات کر دوں میں یہاں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ ایک ہمارے ساتھی تھے, وہ پاکستانی تھے, اسٹوڈنٹ تھے, تو انہوں نے امتحان میں چیٹنگ کی, ٹھیک ہے, تو اس کو منع کیا گیا, اس کے باوجود انہوں نے چیٹنگ کی. جب ان سے پیپر لے لیا گیا فائنلی, تو وہاں کے جو US کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ایک سیمیسٹر پورا اس بندے سے بات نہیں کی. یہ ہے سوسائٹی. ایسا ہی ہے, میں کہ سوسائٹی کا جو ایکشن ہے سوشل بائیکاٹ, انہوں نے پھر اس نے معذرت کی, تو انہوں نے کہا ہم یہ معذرت آپ کی تب قبول کریں گے جب نیکسٹ ایگزامینیشن میں آپ صحیح عمل کریں گے, اپنا پیپر صحیح دیں گے, اور اس کے بعد جب نیا سیمیسٹر سٹارٹ ہوگا تو پھر ہمارے ریلیشن بحال ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سزا کس نے دی؟ معاشرے نے دی. تو ہم بھی یہ چیز چاہتے ہیں کہ جو آرٹس کونسل آف پاکستان کے ممبران ہیں وہ بھی خود اپنے ہی اندر جھانکیں, سیلف اسسمنٹ, وہ دیکھیں کہ کیا وہ اگر کسی کی حمایت کر رہے ہیں تو کن بنیادوں پر. سر میرا کوشچن بھی آپ سے یہی ہے نا, مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمارے یہاں بڑے سینسیبل لوگ, بڑے بھلے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھی جگہوں پر موجود ہیں, لوگ ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. اب کوئی اگر ڈیموکریٹک باڈی اگر ہے, اب پریویلنگ باڈی جو ڈیموکریٹک باڈی ہے,
लोग उनसे चाहते हैं कि वो डिलीवर करें, वो किस फॉर्म में डिलीवर करें, ये भी ज़रूरी है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये आवाज़ उठाना और सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना, ये भी तो उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उनका कोई रोल नज़र नहीं आता। लोग सबसे ज़्यादा ये कहते हैं इनका रोल क्या होता है, किस लिए होता है ये? अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखें, एक छोटी सी एक वो कहते हैं ना, जो एक लाइन है, वो क्या है कि हमारे अंदर खौफ की लाइन। हाँ, ठीक है, वो खौफ क्या होता है कि मुझे नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा सर, सबसे मेरे बड़ा मेरी नौकरी चली जाएगी सर, और मेरे ताल्लुकात खराब खराब हो हो जाएंगे। जाएंगे, मुझे प्रेशराइज किया जाएगा, और होता है बिल्कुल और ऐसा ही। लोगों के नुकसान होते हैं और प्रेशराइज किया जाता है। कई जो है ऐसे ज़रा इस्तेमाल किए जाते हैं कि लोगों को जो है वो हमायत पे मजबूर किया जाता है, या कोई सही बात करना चाह रहा है तो उसको उससे रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये तो होगा, ये तो होगा। बिल्कुल सही है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि भाई ये तो एक जो है ना, जो संग्रेजे हैं, इनके ऊपर तो चलना पड़ेगा, कोई कहकशा नहीं है कि ये जो है ना, ये कोई वो कहते हैं ना कि फूलों की सेज नहीं है, ये बल्कि कांटों के रास्ते हैं। अगर हक और सच की बात जो है, ये एक मुश्किल रास्ता है। You have to go against the odds, तो आपको जाना वो जो पड़ेगा। मुश्किल रास्ता है, उसकी तकलीफें हैं, वो आपको बहरहाल फेस करनी है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप उससे घबरा जाएंगे तो फिर आप समझ लें कि आप अपना तो नुकसान, चलो जो भी है आपका हो रहा है, बिल्कुल। हो सकता है रुक जाए आपका नुकसान, Exactly। लेकिन आप एक बहुत बड़ा नुकसान कर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर आप ये कंपैरिजन करें कि आपका एक पर्सनल लॉस जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो मुआशरे का लॉस, सोसाइटी का लॉस, मेरा ख्याल है कि उसको देखना चाहिए। सोच इसके लिए डेवलप करनी। अपने से अबाव होके अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर ही कुछ डिलीवर होता है। अगर अपने से अबाव होके नहीं सोचेंगे, और बहुत से सारे लोग तो नहीं कर पाते, मेरा ख्याल है कि कुछ लोग बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते, हम उनको मजबूर भी नहीं कर रहे, लेकिन हम कम से कम इस बात को ना देखें। दो तीन चीजें हैं। एक चीज है ना, वो कहते हैं ना कि मुख्तलिफ दर्जे हैं जी। एक है कि दिल से बुरा समझना, बिल्कुल ठीक है, या दिल से चाहना, ठीक है, ऐसी बहुत अच्छी बात। अच्छा, या एक है कि भाई अमलन इजहार करना गलत का या मोहब्बत, आपके एटीट्यूड से पता चले कि आप या मोहब्बत भी है तो इसका इजहार करना, और फिर उसको अमलन किसी एक्ट से उसको साबित कर देना, ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल सही है। और वो कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। हम तो खुद अपने लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तौफीकात में इतना इजाफा करे कि हमारा शुमार जो है वो घबरा के भाग जाने वालों में ना हो, कम से कम क़याम करने वालों में हो। ऐसे ही है, ये बड़ी बात है, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जी। आवाज़ उठाना हर शहरी का हक है, और समझने की ज़रूरत है। इदारों के अंदर बेहतरी तभी आ सकती है, जैसा अभी मीर साहब ने निशानदेही की है। बहरहाल और सारे मामला हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मीर साहब, ये हो क्या रहा है, ये सियासत समझ में आ रही है? बड़ी मुश्किल सियासत आपके यहाँ हो गई है। बड़ी तकलीफ बात है कि ऐसे ऐसे मामलात पर सियासत होने लगी है, कोई इधर जान से चला जाए, उसके पीछे सियासत हो रही है। अब मैं रात के प्रोग्राम देख रहा था, आपने भी देखे। मामला है जी मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा की, अल्लाह उनको गरी की रहमत फरमाए, इंतकाल कर गई हैं, जान फ़ानी है, ये तो कूच कर गई हैं। और अब ये मामला एक शुरू हो गया, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं, ये आएंगे नहीं आएंगे का चक्कर आप और मैं कब तक देखते रहेंगे? पाकिस्तानी अवाम कब तक झेलती रहेगी? ये ज़रा समझाइए। देखिए, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स जो है वो, मैं तो बहुत, मेरा तो इस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है ना वो एक तरह से स्टांस है कि मोस्टली जो पॉलिटिक्स जो भी है इस वक्त वो मफादात की है। ठीक है। और एक जस्ट लाइक ए बिजनेस है। ठीक है। ठीक है। और जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर लाइक ए बिजनेस एंटिटीज। सही है। नो, उसमें कोई समझ लें कि कोई, आप समझ लें कि दूसरी राय शामिल ही नहीं है। ठीक है। उसकी वजह है कि बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो कारोबार में मुलव्वस हैं। ठीक है। और वो कोई बहुत ही फैमिली का शानदार स्टफ जो है वो सियासत के लिए पेश नहीं कर रहे। ऐसे ही, बल्कि जो है, जो होता था ना ऐसे ही कि यार ये तो काम नहीं, किसी काम में फिट नहीं आ रहा तो इसको जो है इधर लगा दो। तो ये रवैया 40-50 साल से हमने देखा। हाँ, थोड़ा सा मैं मार्जिन दूंगा कि जो 70s से पहले के, उसमें वज़ादारी का एलिमेंट भी बहुत था, उसमें अखलाकी इक़दार जो हैं वो भी किसी डिफरेंट लेवल पे थी। लेकिन जब आप देखें डिटेरियोरेशन होती है ना, तो फिर एक चीज़ की नहीं होती, फिर सब की होती जाती है। ऐसा ही है। ठीक है। तो हमने देखा कि सिर्फ सियासत में नहीं और शोबों में भी ये डिटेरियोरेशन आई, सब में ऐसे हुआ। और लोग जो हैं वो, हम समझते हैं कि जो एक्सीलेंस लेने वाला सिलसिला था वो रुक गया, और कमर्शलिज्म जो है उसने बड़ी जगह बनाई, और उसकी बुनियादों पर ही बात होने लगी। तो लिहाजा इसमें तो बहुत ही लेवल पे आ गई, और इतना स्टेक आ गए कि भाई मुझे अब बताइए कि एक बंदा 5 करोड़ मिनिमम अगर बजट के साथ जो है वो इलेक्शन में उतरता है, बिल्कुल सही बात तो है। वो क्या करने उतर रहा है? बिल्कुल ठीक है।
اور جتنے ہمارے جو بنتے ہیں اراکین اسمبلی وہ جو ہیں ان میں سے اتنی سخاوت کس بات پہ ہے کہ بھائی میرا یہ پیسہ ضائع ہو جائے لیکن میں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اسی 5 کروڑ سے تو ویسے ہی بڑی خدمت ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو لہٰذا جو ہے نا یہ جو ہے اپنے آپ کو پاور حاصل کرنے کے لیے یہ اس ریس میں شامل ہونا. تو لہٰذا جب آپ اس ریس میں شامل ہو رہے ہیں اور اس فریم میں تو آپ جو پارلیمنٹ بنا رہے ہیں وہ اس طرح کی نمائندہ نہیں ہو سکتی اور جو لوگ اس رن میں آ گئے وہ اس طرح کے نمائندے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آئے گا نہیں آئے گا وہ سارا ریلیٹ ہو جاتا ہے آپ کے مفادات کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ مثلا کیا آنا آپ کا جو ہے آپ کے مفادات کو زد پہنچتی ہے تو زد پہنچتی ہے تو لہٰذا نہیں آؤ. اگر آنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو پھر آ جاؤ. تو لہٰذا یہ تو جو تھی نا ایک بات کے پہلے بھی میاں صاحب کا جو ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے پوری فیملی کے ساتھ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہوا کہ ان کے فادر سعودی عرب میں انتقال فرما گئے تھے تو پھر ان کو پاکستان لایا گیا اور اس وقت بھی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ اتنی مقدس جگہ چھوڑ کے ان کو یہاں بھیجا جا رہا ہے. بہرحال ایک اپنی زمین سے ان سے ہو سکتا ہے تو انہوں نے بھیجا. اب یہ ہے کہ یہ دوسرا حادثہ ان کے ساتھ اسی نوعیت کا پیش آیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صبر دے ان کے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ ٹاپک نہیں ہے ہماری ٹاک شوز کا, یہ ٹاپک نہیں ہے ہماری سیاست کا. وہ آئیں گے, گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا نا کہ بھائی اگر وہ آنا چاہیں تو آ جائیں. ٹھیک ہے. اب اس کی کون گارنٹی تو نہیں کوئی دے گا کہ بھئی ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, فلاں نہیں ہوگا. لوگ شاید یہ چاہ رہے ہوں گے لیکن جو پاکستان میں موجود ہیں میرا خیال ہے میاں شہباز شریف صاحب پاکستان میں موجود ہیں, مریم نواز بھی تو ہیں نا, وہ بھی تو ضمانت پہ ہیں نا. تو ضمانت کس وجہ پہ ہیں کہ تیمارداری کے لیے جو کہ ہو نہیں رہی, لیکن اس کے باوجود وہ جلسے بھی کر رہی ہیں, سب کر رہی ہیں. تو ایک بڑی آزادی ان کو بھی ملی ہوئی ہے. یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی قدغن لگی ہوئی ہے. پھر اسی طرح حمزہ شہباز شریف ہیں, وہ بھی ان کو بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ پیرول پہ کر دیا. تو لہذا جو پاکستان میں ہیں وہ تو ایک سرٹن ٹائم کے لیے جو ہے وہ رہا ہوں گے اور اپنے اس میں شرکت کر سکیں گے تدفین میں. اس کے بعد جو میاں صاحب کا ہے ان کے بارے میں تو خود مریم صاحبہ کا آ گیا اسٹیٹمنٹ کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ نہ آئیں. تو لہٰذا وہ تو آنے کا کوئی چکر نہیں ہے. باقی ان کے بھائی بھی نہیں آئیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ پالیٹکس جس انداز کی ہے نا یاسر, جو میں نے عرض کیا ہے اسی کے ریفرنس میں ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ. میر صاحب ایک سوال آپ کے لیے اور چھوڑے جا رہا ہوں, بریک کی طرف جاؤں گا, ذرا آپ اس کے اوپر غور کیجئے گا. ہمارے یہاں اصل میں ہر بندہ اخلاقیات کا جو ہے وہ درس دے رہا ہے اور سبھی دے رہے ہیں. ایسے بھی کچھ اس میں فگرز ہیں جو اخلاقیات سے بالکل کہنے دیجیے آ رہی ہیں لیکن پھر بھی دوسروں کو درس دے رہے ہیں. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا, وہ تیز گیند کیا کرتا تھا شعیب اختر, وہ آج کل ڈسپلن کے اوپر لیکچر دے رہا ہے. ڈسپلن کی وجہ سے 5 سال کرکٹ جو ہے وہ کم کھیلی ہے. تو یہ آپ کا المیہ ہے. تو بہرحال جی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گا, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, کچھ عام معاملات پر بات کر رہے تھے. ایک ہمارے اور بڑے خاص مہمان ہیں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کو بھی میں شامل گفتگو کروں گا, خوش آمدید کہوں گا. رفعت قریشی ان کا نام ہے, کنٹریبیوٹر ہیں, بہت سوسائٹی کے اندر اچھے کاموں میں جو خیر کے کام ہوتے ہیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو آج ہمارے مہمان ہیں, ان کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ. رفعت صاحب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت؟ کیا کوششیں ہو رہی ہیں, کیا کام ہو رہا ہے آج کل؟ بس لگے ہوئے ہیں. ابھی شیخ القریش جو ہے پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہی ہے, صرف اپنے قریشیوں کے لیے نہیں بلکہ وہ خطے کے اندر جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہے, چاہے وہ بلوچستان میں, سرحد میں, کہیں بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ لوگ. اور اس کے اندر تو بڑے مسائل ہیں اور یہاں پر بھی بہت سارے مسائل ہیں, ان کو ایڈریس کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مسائل کو حل کیا جائے. بالکل بالکل. اور صرف اس کی نہیں, بزنس تک کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ کہ بزنس میں بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ساتھ کھڑے میں, بہت بڑی بات ہے. مارکیٹس کے جو مسائل ہیں ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ مختلف مارکیٹس بنی ہوئی ہیں, ایمپریس مارکیٹ ہے اور جو دیگر مارکیٹس ہیں, ان کے مسائل کو کون دیکھ رہا ہے؟ ان کے مسائل کو ان کی اپنی یہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, ان کے اپنے صدرس ہیں بیٹھے ہوئے, کچھ دیکھ رہے ہیں, کچھ وہی کرپشن کر رہے ہیں جو ہو رہی ہے ملک میں. وہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے؟ بالکل بالکل کرپشن کرپشن تو الحمدللہ ہر جگہ ہو رہی ہے, تو کوئی جگہ آپ نے چھوڑی نہیں ہے, مطلب ہر جگہ ہی کرپشن ہو رہی ہے. بازار گرم بات ہے, تو محاذ جو ہے وہ سارے گھر میں, تو اچھی بات ہے جی, کوشش کر رہے ہیں یہ. اور میر صاحب یہاں تشریف فرمائیں. بریک پہ جانے سے پہلے میر صاحب سوال آپ کے لیے ایک میں چھوڑ گیا تھا, اخلاقیات کے درس دیے جاتے
جاتے ہیں, بڑے لمبے لمبے لیکچر دیے جا رہے ہیں. ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ پاکستان میں وہ لوگ بھی اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں, اخلاقیات سے بالکل آ رہی. وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ وہ تیز گیند کرتا تھا لڑکا, وہ آج کل ڈسپلن کے اوپر لیکچر دے رہا ہے. تو یہ ہو کیا رہا آپ کے ملک میں, یہ تو سمجھائیے کم از کم. میں اس کو لینڈ آف سوکریٹیز اب میں نے اس کو کہنا شروع کر دیا, سقراطوں کا جو ہے وہ سرزمین. لوگ کہتے ہیں کہ فیس بک پہ ہر بندہ جو ہے جس کا اکاؤنٹ ہے نا وہ پاکستان کا دانشور ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ ایک دیکھیں, ایک پتہ کیا ہے, میں ایک چیز کو اس طرح لیتا ہوں. دیکھیں ہمارے چونکہ ادارے ڈیولپ نہیں ہوئے خاص طور پہ, اور خاص طور پہ جو تھنک ٹینکس کا ایک دنیا میں ہے کہ وہ تھنک ٹینکس جڑے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ. یس, کم از کم جو بھی اگر پولیٹیکل ہے پارٹیز ہیں یا منسٹریز ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, تو وہ جو وزڈم کی بات ہوتی ہے نا, جو ایک انپٹس لیتے ہیں, یس, وہ یونیورسٹیز سے لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر یونیورسٹیز جو ہیں ان کے اندر تھنک ٹینکس ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے وہ ابھی اس پہ اتنا زیادہ نہیں کیا ہے. تھنک ٹینکس مثلا ہمارے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ تھوڑے سے ایگزیکٹو ہیں, یس, ٹھیک ہے, تو وہ جو بہت ہائی پوزیشن سے کوئی ریٹائر ہوا ہے, موسٹلی ان کے جو ہے وہ ایک اپروچ تھی کیونکہ ظاہر ہے اس کو چلانا بھی ایک کام ہے, تو ان کے وسائل تھے تو انہوں نے وہ بنا لیا اور ان کو فنڈز بھی مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان کی بڑی لمیٹڈ سی جو ہے نا وہ ایریاز ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو یونیورسٹیز کے ساتھ جوڑ دیں, اب پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے سرکاری اور غیر سرکاری ملا کے کوئی 200 کے اراؤنڈ یونیورسٹیز ایسی ہیں. اگر ہم واقعی اس کو یوز کریں اور یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کا سسٹم جو ہے وہ بڑھائیں, تو پھر میرا خیال ہے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ سقراط بقراط بننے کی کوشش کرے, وہ نہیں بن پائے گا. جب جینونس لوگ جو ہیں نا, بالکل جینین لوگ, وہ جب پیچھے ہو جاتے ہیں نا, تو پھر ایسے لوگوں کو زیادہ موقع مل جاتا ہے. اور پھر ایک چیز بڑی عجیب سی ہے جو اس میں قصور ہمارا ہے, میڈیا کا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑا نون فیس ہے نا, یہ بڑا سیانہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ عقل ہے, یہ نون زیادہ نظر آتا ہے, اچھا وہ نون کی وجہ سے ہم اس سے جو ہے وہ رمضانوں میں مذہب بھی سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جناب جو عید کے شو ہیں اس سے بھی ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کچھ گائیڈ کریں قوم کو, ٹھیک ہے. اور وہ میرا خیال ہے جو گلیمر کی ایلیمنٹ ہے نا کہ اچھا اگر یہ صاحب یا صاحبہ بیٹھ کے اس کے اوپر گفتگو کریں گی تو اس پہ ریٹنگ آئے گی, تو وہ ہم اس کا شکار ہو گئے. اچھا, یہ میر صاحب آپ نے ایک اچھا تذکرہ کیا ہے, میں یہ آپ سے کافی دیر سے میں چاہ رہا تھا اس بارے میں آپ سے ذرا پتہ کروں. یہ جو انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں, ایک صحافی ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے آپ کو اگر اکانومی کے اوپر بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی میرا ڈومین یہ ہے, میں اس کے اوپر بات کروں گا. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ امریکہ کے تعلقات کسی ملک کے ساتھ کیسے ہیں, میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. اس کے لیے سارے کورسپونڈنٹ الگ ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ الگ ہوتے ہیں. یہ ماشاءاللہ ایک عجیب جگہ ہے کہ آپ بیٹھ کے 6 لوگوں کا پینل بنا کے بٹھائیں, اس سے آپ کرکٹ کے اوپر بھی بات کریں, اس سے آپ اکانومی پہ بھی بات کریں, آپ اس سے فورن افیئرس کے اوپر بھی بات کریں, آپ اس سے ہر معاملے کے اوپر رائے دیں گے, اور وہ رائے دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. یہ آپ نے کیا غضب کیا ہے؟ دیکھیں وہ اس میں بھی میرا خیال ہے کہ ہم ایز اے میڈیا ہم قصوروار ہیں. ٹھیک ہے, ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو زیادہ لوگ سنیں گے, زیادہ لوگ دیکھیں گے, اور جو ہے نا اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں بزنس ملے گا, تو ہم نے جو ہے نا جو پروفیشنلزم ہے, جو میرٹ ہے, اس کو ہم نے کل کر دیا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس وقت اگر آپ جینونلی بات کرتے ہیں نا, تو اس کے لیے پھر آپ کو ان چیزوں سے باہر ہو کے دیکھنا پڑتا ہے. ہمیں اپنا بزنس ماڈل بھی چینج کرنا پڑے گا. میڈیا کا جو بزنس ماڈل ہے وہ اس میں پرابلم ہے, تو وہ اس کو پھر مجبور کرتا ہے کہ آپ اس طرح کریں. میں اس میں ایک ایگزامپل دوں. دیکھیں جو بندہ پالیٹکس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, خاص طور پہ جو پارلیمنٹیرین بن گئے, تو اس کا ایکچوئل فورم کون سا ہے بات کرنے کا؟ پارلیمنٹ کا فلور. اچھا وہ وہاں پہ چپ ہے کیونکہ اس کے پارٹی نے کہا ہے کہ تم نے یہاں پہ تم نے نہیں بات کرنی, اس نے کرنی. کئی لوگ تو آدھے سے زیادہ جو ہیں پورا کیلنڈر ایئر گزر جاتا ہے, ایک جملہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو وہ پارلیمنٹ پہ خاموش ہے لیکن ٹاک شو میں روز بیٹھا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. کیوں بھائی؟ آپ ٹاک شو میں تو اس کی جو کارکردگی ہے نا, اس کے اوپر گفتگو کرنے والا بیٹھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. مثلا وہ اگر صبح جو ہے وہ پارلیمنٹ کا سیشن ہے, تو وہ اسلام آباد میں زیادہ ٹاک شو کیوں ہوتے ہیں؟ وہاں پہ سارے لوگ اویلیبل ہیں, اور وہ فلور پہ کم بولتے ہیں. فلور پہ تو گالی گلوچ بھی ہو رہی ہوتی ہے نا, تو لیکن جو جینون بات کرنی ہے اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور شام کو وہ کسی شو میں بیٹھ جاتے ہیں, اور ہم لوگ ہی بلاتے ہیں نا ان کو. تو میرا خیال ہے کہ جو میڈیا ہے اس کا بزنس ماڈل اگر چینج کیا جائے, اس کے اندر جو ہے جو آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کا حوالہ دیا,
اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹاک شو ہوتا ہے اس میں صرف ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں, اس میں جو پولیٹیشینز نہیں ہوتے, وہ پولیٹیشینز کو ایز ایکسپرٹ نہیں لیا جاتا. کیوں کہ وہ آؤٹ آف باکس بات نہیں کرے گا, وہ اپنی پارٹی لائن پہ بات کرے گا, اس کو اصل مسئلہ جو ہے وہ وہاں پہ بات کرے. تیسری بات یہ ہے بھائی جان کہ جو منسٹرز ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک منسٹر آج ہاتھ لگا ہے, اس سے پوری حکومت کے بارے میں پوچھ لو. نو, اس کو اس کی منسٹری کا صرف پوچھو. بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کا پوچھو کہ اگر ایک ایجوکیشن منسٹر ہے, آپ وہ حکومت پوری کا ترجمان نہیں ہے, وہ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر اس سے پوچھے کہ آپ جب آئے تھے تو کیا تھا اور اب آپ نے آگے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنا ماڈل ٹھیک کریں گے نا. اصل میں ایک چیز ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے نا میڈیا نے اس کو دکھانا. نہیں, میڈیا نے گائیڈ لائن بھی دینی ہے, میڈیا نے ایک اپنا وہ بھی رخ بھی دینا ہے ایسا معاشرے کو کہ پتہ چلے کہ جو لوگ اصل ہم پھر وہ جو اپنا کہتے ہیں نا ہم معاشرے کی آئیز ہیں, ہم ایئرز ہیں, تو وہ کس وجہ سے ہیں کہ مثلا ہم نے پبلک کی آواز وہاں تک پہنچانی. تو ہم اگر اپنا وہ رول جو ہے اس کو ریویو کر لیں تو یہ اس میں چینجنگ آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی رفعت صاحب, کیا خان صاحب کی حکومت سے مطمئن ہے, کام میں بہتری آئی ہے کچھ؟ ہاں دیکھیں, آج تو جو ہے پاکستان ایشوری ڈے ہے اور ورلڈ اکنامک فورم نے کیا ہے یہ, اور اس پہ حالات یہ ہے کہ کووڈ میں ایک دفعہ پھر عجیب سا جو ہے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے سندھ کے اندر. تو عجیب سا ہی لاک ڈاؤن ہے, 6 سے 6, اور 6 کے بعد کرونا باہر آ جا رہا ہے. شادی ہال کے اندر کرونا ہے, باہر نہیں ہے. 200 افراد سے زیادہ پہ کرونا آ جائے گا, 200 میں نہیں لگے گا کرونا. بالکل صحیح ہے. کیا ہو رہا ہے یہ, اور اس پہ جو ہے وہ ورلڈ فارم کیا الاؤنس کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو خان صاحب تھوڑا ہوش کے ناخن لینے چاہیے خان صاحب کو. ایک بات کی آج کی خوشی ہے کہ 12 سالوں کے بعد ہماری ISI کا ایک پورا فارم تیار ہو گیا. NICC جو انہوں نے آج کامیاب کر لیا, اللہ کا شکر ہے. اور اس کی ضرورت اس لیے پڑی بھیا کہ ابھی آپ جو بات کر رہے تھے میاں صاحب کی, تو میاں صاحب آئیں گے اور نہیں آئیں گے یہ تو ایک ڈرامہ ہے اس ملک میں جو چلا آ رہا ہے. مگر حقیقت یہ کہ اب وہ نہیں آئیں گے, ان کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں رہا, کیونکہ ملک توڑنے کی سازش کر رہے تھے وہ, جو باتیں کھل کے آ رہی ہیں سامنے, تو وہ ملک توڑنے جا رہے تھے. اور ملک کو سنبھالنے کے لیے یہ NICC آئی ہے وجود میں اس ٹائم, اور ISI کا بہت اہم کردار تھا, ہے اور رہے گا. ایسا ہی ہے. کام کے حوالے سے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, ابھی رفعت صاحب نے نشاندہی کر دی ہے, جی معاملات ہیں اور اکنامک ایشوز بڑے سارے ادھر ہیں. ابھی وہ ڈبیٹ لمبی ہو جائے گی وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. لیکن یہ لاسٹ میں ایک ذرا جو کچھ ہوا ہے ابھی, وہ جو پریکٹسز ہوئی ہیں, اب مسئلہ یہ کہ اب پابندی کے لیے بتاتے ہیں ادھر کہ کرونا وائرس جو ہے وہ سیکنڈ ویو آ گئی ہے, اس سے احتیاط کریں. تو لوگ اب تیار نہیں ہیں. اگلے دن لوگ بھی بڑا شکوہ کر رہے تھے کہ جی ایک ہفتے پہلے تک جلسے جلوس کر رہے تھے, حکومت بھی اپوزیشن بھی سب کر رہے تھے, تب کرونا کی کوئی بات نہیں تھی, نہ کوئی لیڈر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ وہ ماسک لگا کر آؤ, کوئی سینیٹائزر کا خیال رکھو, کوئی اس طرح کا کرو. لیکن آج پابندی اتنی سخت ہو گئی ہے, جیسا بھی رفعت صاحب نے کہا, اندر ریسٹورنٹ کھانا کھانے جائیں, اندر بیٹھیں گے تو وہاں کرونا ہے, باہر بیٹھیں گے تو نہیں ہے. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ جو انالیسز ہمارے سامنے جو گورنمنٹ کی جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے وہ پیش کرتی ہے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ موسٹلی ڈسٹرکٹ وائز ایک جو ہے نا وہ آتا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ میں یہ ہے, یہ ہے. جی اچھا, ایک سٹڈی یہ بھی ہے اور ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ہم نے ابھی تک رورل اور اربن کی جو ہے نا افیکٹونیس, اس کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا. ایسا ہی. جو اربن ایریاز ہیں اس میں کرونا زیادہ کیسز ہیں, اور جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, وہ ماحول کی بھی بات ہو سکتی ہے, اور ہماری زیادہ آبادی جو ہے وہ رورل سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اگرچہ SOPs بہت کم یوز ہو رہے ہیں, لیکن اس کی انوائرمنٹ بھی ایسی ہے. کچھ ایسا بھی ہے کہ جو لوگ مشقت کرتے ہیں ان کی امیون سسٹم بھی بہتر ہے, تو وہ بھی متاثر کم ہوئے ہیں. اور ابھی جو پہلا جو مرحلہ تھا ایک کرونا کا جو گرمیوں میں تھا, اس میں بھی رورل سائڈ پہ کیسز کم تھے, اور وہاں پہ وہی کیسز آئے تھے جو باہر سے لوگ آئے تھے, انہوں نے آ کے وہ کیا تھا. اس میں کچھ لوگ باہر سے آئے تھے یا دوسرے شہروں سے جاتے ہیں, جب اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہوئے تھے, ورنہ لوکلی وہاں پہ نہیں تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ گو کے سردیاں شروع ہو گئی ہیں, اور سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ نزلہ زکام کی شکایات بھی بڑھتی ہیں, بخار کی شکایات بھی بڑھتی ہیں, اور پھر کرونا کا وائرس بھی موجود ہے, تو وہ ایک ملٹی پلائی ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رورل سائڈ ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے.
لوگ جو ہمارا اتنا کنجسٹڈ ماحول ہے شہروں کے اندر، آپ دیکھیں کراچی میں تو یہ ہے کہ ایک بلڈنگ کے اندر 1000 سے اوپر لوگ بھی رہتے ہیں، بالکل ایسا ہی. تو وہ اور وہاں پہ ایس او پیز کا کیسے خیال، جیسے رفعت صاحب نے کہا کہ باہر ہے اندر نہیں ہے، تو اس بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ ایک ماحول کس طرح کا ہے، جو احتیاط کی ضرورت ہے. کھلے ماحول میں میرا خیال ہے کہ اس کے اثرات تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، لیکن جو ایک سہولتیں دینی چاہیے. اب انویسٹمنٹ گورنمنٹ زیادہ جو ہے یا جو زیادہ ٹیسٹ بھی کر رہی ہے وہ شہروں میں ہی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ اسی کے کیسز جو ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور پیسہ ادھر ہی جو ہے وہ کہیں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو رورل سائڈ کو ویسے تو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے، لیکن ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اس نے آپ کا کورونا بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ اس کا ایک نیچرلی جو ایک وہاں کا ماحول ہے اس سے ہوا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ بہتر کیا جائے، اور جو سکیٹرڈ قسم کی ایک ہونا چاہیے سسٹم، کہ آپ جو اربن سوسائٹی کے اندر اتنا پیسہ جو ہے وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر لوگ بھاگ بھاگ کے ادھر ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ مثلا اگر سب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بڑے شہر کے اندر یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے تو سارے لوگ ادھر ہی پھر اور آئیں گے نا، روزگار کے لیے بھی آئیں گے، ادروائز بھی آئیں گے، لوگ رہائش بھی ادھر بنانے کی کوشش کریں گے. تو گورنمنٹ نے ابھی یہ جو تعمیرات کی صنعت کے اوپر کام کیا ہے نا، میرا خیال ہے اگر ہر یونین کونسل کے اندر 200-300 گھروں کا بھی پروجیکٹ کیا جائے تو، اور ساتھ اس کے روزگار کے بندوبست ہو، تو ذرا ہمارا جو اربن سوسائٹی کے اندر تھوڑی سی کم ہوگی، جو گنجان آباد ہو گیا نا اس کو کمی آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. میر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. رفعت صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آپ تشریف لائے صبح کے وقت، ہم سے جو ہے آپ نے بات کی. اور ناظرین یہ پہلا سیگمنٹ ہمارا تھا، بات ہوئی کچھ ہماری سیاسی معاملات کے حوالے سے، ایشوز ہیں. میر صاحب کو انشاءاللہ آگے اس احمد دیں گے، ایک اور نشست رکھنی ہے، ذرا بڑے کچھ عام ایشوز ہیں. جی ضرور 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 ضرور. ملیح سے ایک جو ہے شخص نے خودکشی کر لی، ان اللہ و انا الیہ راجعون، اور وجہ یہی تھی کہ کام نہیں تھا، تنگ آ کے انہوں نے خودکشی کر لی، کاروبار نہیں تھا، اور 34 ایج تھی ان کی. اور یہ جو ہے ایک ہفتے میں تیسرا واقعہ ہے کراچی کے اندر، کورنگی، اورنگی اور پھر ملیر. تو کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی جاب دینے والا نہیں ہے. تو میں نے جو ہے اس کے لیے اللہ کا نام لے کے قدم بڑھایا ہے. میں نے نہیں، یاسر بھائی نے بھی ساتھ بڑھایا ہے، بھائی نے بھی بڑھایا ہے، K21 ساتھ کھڑا ہوا ہے. آئیں، جن کے پاس جابس نہیں ہے خودکشی نہ کریں، خدا رے، ہمارے مذہب میں حرام ہے. آپ کو جابس K21 دے گا، یاسر بھائی دیں گے، رفعت قریشی دے گا. آپ آئیں، اپنی سیویاں لے کے آئیں، جابس ہے. گورنمنٹ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دے بھی نہیں سکتی، ہم دیں گے. بہت اچھی بات، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ ضروری ہے جی، یہ ایک بڑا عام ایشو ہے جس کی ابھی انہوں نے نشاندہی کی ہے، جس کے اوپر بڑی تفصیل سے پروگرام کرنا ہے. بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں. ابھی بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ جی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، سب کچھ ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ایک بریک لیں گے، دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.